अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्थ ईयर का जो टॉपिक है वो है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मोहम्मद अली बोगरा कौन थे, किस तरीके से वज़ीर आज़म बने और जब वो पाकिस्तान आए तो उनके दौर में क्या क्या मसले मसाइल पेश हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला है, जो कि करारदाद मकासद के बाद जो नेक्स्ट नए आइन बनाने के तौर पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हमने उठाया था वो था बोगरा फार्मूला। तो बोगरा फार्मूला असल में क्या है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आज का लेक्चर है। दस्तूर साजी का काम इतनी सुस्त रवि से हो रहा था कि मुल्क के अवाम इससे सख्त गैर मुतमईन हैं। आखिर में क्या होता है कि अक्टूबर 1953 में मोहम्मद इब्नी बोगरा ने अपनी तरफ से एक फार्मूला पेश किया या एक प्लान बनाया, और उनका जो प्लान था इसे दस्तूर साज असम्बली ने मंजूर भी कर लिया। ये प्लान जो था ये असल में उन तमाम चीज़ों को मिला लिया था जिस पर पहले से इत्तेफाक हो चुका था। एक फार्मूला था और जिस पर जो ज़्यादातर जो अक्सरियत की राय थी वो उस इस प्लान के बारे में बिल्कुल ठीक थी। जैसे कि मिसाल के तौर पर रियासत का नाम इसमें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अमूमन जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब और बाकी जो अदवार हैं उसमें हुआ ये कि उन्होंने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नाम नहीं रखा था पाकिस्तान का। अब बाकायदा उन्होंने ये एक मतलब इस पर सबकी मुत्तफ़िका राय थी कि जो इस रियासत का नाम होगा वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान होगा। दस्तूर का आगाज़ यानी कि हमारा जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा आइन, उसका आगाज़ करारदाद मकासद से किया जाएगा और रियासत की जो भी पॉलिसी होगी वो करारदाद मकासद के ताबे होगी यानी कि करारदाद मकासद जो आउटलाइन है उसके अंडर ही वो काम करेगी। उन आउटलाइंस को हम क्रॉस नहीं करेंगे किसी भी किस्म का कानून बनाने के लिए। फिर इसके अलावा एक ये भी था कि जब जितने भी कवानीन होंगे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। इसके अलावा मौशी उमूर को 25 साल के लिए इस्लामी उसूलों के इतलाक़ से बालातर रखा गया है। इसका क्या मतलब है? असल में आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया की जो बैंकिंग सिस्टम है वो इंटरेस्ट है, यानी कि सूदी निज़ाम है, जबकि इस्लाम ने सूदी निज़ाम को हराम करार दिया है। इसलिए पाकिस्तान की माशी निज़ाम को इतना मज़बूत बनना है कि वो बाकी दुनिया के जो निज़ाम है, बैंकिंग सिस्टम है, उसका मुकाबला कर सके। इसलिए उन्होंने कहा था कि इसके लिए 25 साल का टाइम दिया गया है, यानी कि 25 साल के बाद हम इसके बारे में कोई ऐसी इस्लामी कवानीन बनाएंगे जिसके मुताबिक इंटरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, या इस तरह के जो है इस्लामी बैंकारी का निज़ाम जो है वो नाफिज किया जाएगा। इसके अलावा ये भी इस फार्मूले में बात की गई कि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत होगी। अच्छा, पार्लिमानी जमहूरियत का क्या मतलब है और सदारती जमहूरियत का क्या मतलब है? सदारती जमहूरियत वो है जो अमेरिका में है, यानी कि जमहूरियत अमेरिका में भी है, लेकिन वहाँ जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है, जो या हुकूमत का जो हेड है वो सदर कहलाता है, जबकि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो पार्लिमानी जमहूरियत है। यानी कि इसमें वज़ीर आज़म हेड है और वज़ीर आज़म का चुनाव जो है वो जो पार्लियामेंट में मौजूद वज़ीर हैं वो करते हैं, और उनके लिए जो है उनका कोई उनकी अलग से यानी कि सदारती उम्मीदवार जो होता है, जो आजकल आप लोगों को अभी पता है कि अभी अमेरिका में सदारती उम्मीदवार का अलग से इलेक्शन हुआ है और उसमें सदारती उम्मीदवार खड़े हैं। लेकिन जो मैंने पहले भी इस बात को बता दिया था कि पार्लियामेंट में जो सदर वज़ीर आज़म होता है वो उनका कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता, बल्कि वो अक्सरियती पार्टी का जो लीडर होता है या अक्सरियती पार्टी अपने लोगों में से किसी एक को भी वज़ीर आज़म बना सकती है। और इसकी एक आम मिसाल आपको इससे पहले मिलेगी कि बहुत अरसे तक यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब हुकूमत में रहे। यूसुफ़ रज़ा गिलानी हटे तो हुकूमत पीपीपी की ही थी, लेकिन इसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने। पीपीपी की ही हुकूमत में 2 वज़ीर आज़म बदल गए। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा नून लीग का दौर आया तो उसमें पहला जो वज़ीर आज़म था वो नवाज़ शरीफ था,
اور جو دوسرے وزیر اعظم تھے وہ PMLN کے جو ہے شاہد خاقان عباسی تھے، یعنی کہ دونوں ٹائم پر حکومت جو ہے وہ اسی پارٹی کی ہے، لیکن صرف اس پارٹی کے جو وزیر اعظم کا نام ہے وہ ایک دفعہ مسلم لیگ نون کے لیے، ایک دفعہ نواز شریف کا، اور دوسری دفعہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا لیا گیا۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی جب حکومت ہے تو فی الحال پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کسی اور کو بھی وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ عہدہ صرف عمران خان کے لیے ہی ہو۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اور وہ دولت مشترکہ میں شامل رہے گا، یعنی کہ کامن ویلتھ جو ایک آرگنائزیشن ہے برطانیہ کی طرف سے، پاکستان اس میں کا حصہ بنے گا۔ اس کے علاوہ جو اس کے پوائنٹس ہیں ان میں پہلا پوائنٹ ہے فیڈرل پارلیمنٹ کا ایوان زیریں 300 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے 2 چیمبرز ہیں، 2 ہاؤسز ہیں، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو اپر ہاؤس ہے وہ سینٹ کہلاتا ہے، اور جو لوور ہاؤس ہے وہ نیشنل اسمبلی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 2 حصے ہیں اس کے۔ پہلا جو ایوان بالا ہے وہ سینٹ کہلاتا ہے، اور ایوان زیریں جو ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کا وہ نیشنل یا قومی اسمبلی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ فیڈرل پارلیمنٹ کا جو ایوان زیریں ہوگا یا نیشنل اسمبلی ہوگی، نیشنل اسمبلی میں 300 ارکان ہوں گے یا 300 وزیر ہوں گے جو پورے ملک سے ان کا انتخاب کیا جائے گا۔ نیشنل اسمبلی میں وزیروں کی تعداد فکس ہوتی ہے، مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آبادی کس حساب سے ہے۔ اگر آبادی زیادہ ہوتی ہے تو وزیروں کی تعداد بھی بڑھا دی جاتی ہے، اور اگر آبادی کم ہوتی ہے تو وزیروں کی تعداد کو کم کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال فیڈرل پارلیمنٹ کا جو نیشنل اسمبلی ہے یا ایوان زیریں ہے وہ 300 ارکان پر ہوگا، جس میں سے مشرقی پاکستان کو 165 نشستیں ملے گی، اور 135 نشستیں مغربی پاکستان کی مختلف یونٹوں کو دی جائے گی۔ مشرقی پاکستان چونکہ ایک ہی یونٹ تھا، جو آج کل کا بنگلہ دیش تھا، وہ صوبہ بنگال ایک ہی صوبہ بنگال تھا، اور ان کی آبادی پورے مغربی پاکستان سے سب سے زیادہ تھی۔ مشرقی پاکستان کی جو آبادی تھی وہ پوری مغربی پاکستان کی آبادی کو ملا کر بھی اس سے زیادہ تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کو صرف اکیلے مشرقی پاکستان کو 165 نشستیں ملیں گی، اور 135 نشستیں جو ہیں وہ مغربی پاکستان کی مختلف یونٹوں کو دی جائیں گی، یعنی کہ 135 نشستوں میں سے کچھ سندھ کی ہوں گی، کچھ KPK کی ہوں گی، کچھ پنجاب کی ہوں گی، اور کچھ باقی علاقوں کی ہوں گی۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2، ایوان بالا 50 ارکان پر مشتمل ہوگا، جس میں مشرقی پاکستان کو 10 اور مغربی پاکستان کے مختلف صوبوں کو 40 نشستیں دی جائیں گی۔ ایوان بالا یا سینٹ، وہی بات کہ اس کے جو ہے اصل میں جو کسی بھی جو بھی ہاؤسز ہوتے ہیں یا پوری دنیا میں جو قوانین رائج ہیں اس کے حساب سے جو ایوان بالا ہوتا ہے یا جس کو سینٹ کہتے ہیں، اس میں تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی دی جاتی ہے۔ مطلب اگر پنجاب کے اس میں 10 ہیں تو سندھ کے بھی 10 ہوں گے، KPKP کے 10 ہوں گے، اور بلوچستان کے بھی 10 لوگ وہاں پر ہوں گے۔ لیکن جو ایوان زیریں ہیں یا جس کو آپ نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، وہ آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آبادی کسی صوبے کی زیادہ ہے تو اس کو زیادہ لوگ وہاں پر بیٹھیں گے، اور اگر کسی صوبے کی آبادی کم ہے تو وہاں پر اس کے کم لوگ بیٹھیں گے۔ مثال کے طور پر جو پاکستان کی آبادی جو ہے، پنجاب کی آبادی چونکہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے پنجاب کے لوگوں کی تعداد وہاں پر سب سے زیادہ ہوگی، اور بلوچستان کی آبادی چونکہ سب سے کم ہے، اس وجہ سے بلوچستان کے لوگوں کی تعداد وہاں پر سب سے کم ہوگی۔ یہ اصل میں یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ اس طرح کیا گیا تھا کہ اس طرح جو 50 لوگ ہوں گے اس میں مشرقی پاکستان کو تو صرف 10 مل جائیں گی، اور باقی مغربی پاکستان کے جو 4 لوگ ہوں گے، مطلب 4 مختلف صوبے، ان کو 40 نشستیں دی جائیں گی۔ ظاہری بات ہے ہر صوبے کو 10-10 کے حساب سے، تو مغربی پاکستان کی اکثریت بن جاتی ہے ایوان بالا میں، جبکہ مشرقی پاکستان کی اکثریت بن جاتی ہے ایوان زیریں میں۔
یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں اگر مشرقی پاکستان زیادہ تعداد میں اس کے وزیر موجود ہیں تو مغربی پاکستان کے جو وزیروں کی تعداد ہے وہ آٹومیٹیکلی سینٹ میں زیادہ ہو رہی ہے، اور اس طرح دونوں کے درمیان جو ہے وہ مساوات قائم ہو رہی ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ دوسرا ہم مجھ سے زیادہ نشستیں لے رہا ہے، تو وہ وہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ سینٹ میں وہ تمام کی تمام جو نشستیں جو ہیں وہ تمام کی تمام مغربی پاکستان کے مختلف یونٹس کو دی جا رہی ہیں۔ اچھا، اہم امور کا فیصلہ دونوں ایوان مشترکہ اجلاس میں کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی ایسا فیصلہ ہے جو مشرقی پاکستان کے لوگوں کو تو قبول ہے، لیکن مغربی پاکستان کے لوگ وہ جو ہیں وہ قبول نہیں کر رہے یا ان کو پسند نہیں ہے۔ تو اس صورت میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اس وجہ سے یہ ہے کہ دونوں طرف کے گروپس کی تعداد جو ہے وہ برابر رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ دونوں کے اراکین جو کہ وہاں پر حاضر ہوں، یعنی کہ وہاں پر موجود ہوں اجلاس میں، ان میں سے ہر ایک کم از کم 30% موجود ہو، یعنی کہ 30% اگر مشرقی پاکستان کے ہیں تو 30% مغربی پاکستان کے لوگ بھی وہاں موجود ہوں، تاکہ زیادتی نہ ہو۔ اور دوسری بات وہی بات کہ کوئی چیز اگر مشرقی پاکستان نیشنل اسمبلی سے منوا رہا ہے تو سینٹ میں موجود مغربی پاکستان کے اراکین انہیں خود بخود روک سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے مغربی پاکستان کے حق میں نہیں جا رہی، اس لیے مغربی پاکستان ان چیزوں کو یہیں پر روک رہی ہے، کیونکہ مغربی پاکستان کے لوگوں کی تعداد سینٹ میں زیادہ ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ دونوں کے مفادات کے خلاف ہے وہ پاس نہیں ہو سکے گی۔ نمبر 4، سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ پارلیمنٹ کا پاس کردہ قانون قرآن سنت کے خلاف تو نہیں۔ اچھا، اس میں یہ جو ہے یہ پیچھے کے جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی قرارداد مقاصد پڑھایا تھا، یہ اس چیپٹر سے میں لے رہی ہوں کہ بوگرا فارمولہ جو ہے اس میں نشستوں کی تقسیم کس طرح تھی۔ مشرقی بنگال کی 10 ہیں، پنجاب کی 10 ہیں، جو قبائلی علاقے ہیں سرحد کے ان کے 10 ہیں، بلوچستان اور اس کی ریاستوں کی 10 ہیں، سندھ اور خیرپور کی 10 ہیں، اس طرح پورے کے پورے کل ملا کے 50 ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 40 مغربی پاکستان کی اور 10 مشرقی پاکستان کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں مشرقی پاکستان کے جو ایوان زیریں یا نیشنل اسمبلی ہے اس کی کس حساب سے ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو مشرقی بنگال صرف اکیلے کی 165 ہے، جو کہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کی دوسرے نمبر پر ہے، کیونکہ پنجاب کی آج کل بھی آبادی سب سے زیادہ ہے، پھر سرحد کی ہے، قبائلی علاقے ہیں، سندھ کی ہیں، یہ دیکھیں اس حساب سے آپ کو نظر آ رہا ہے 11، 19 اور خیرپور 1، بلوچستان 3، بلوچستان ریاستیں 2، وفاقی دارالحکومت 4، بہاولپور 7، یعنی کہ کل ملا کے 300 کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اختیارات کی تقسیم کس طرح ہے؟ دونوں ایوانوں کو یعنی کہ دونوں ہاؤسز کو یا دونوں جو ادارے تھے ان کو برابر اختیارات دیے گئے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ صدر کے انتخاب اور کابینہ کے خلاف عدم تعاون کی تحریک کی صورت میں دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلانے کی تجویز جو ہے منظور کی گئی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کبھی بھی اگر جیسے وزیر اعظم اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں وزیر اعظم، لیکن اگر وزیر اعظم اپنے پارٹی کے لوگوں کو خوش نہیں کر رہے یا خوش نہیں رکھ سکتے یا ان کی پارٹی ان سے ناراض ہے، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ لیں کہ جو اسمبلی ہے وہ ان سے ناراض ہے، میں اس وقت صرف اپوزیشن کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ اپوزیشن تو دوسری پارٹی مخالف پارٹی تو ہمیشہ ناراض ہی رہتی ہے کہ اس پارٹی نے تو اچھا کیا ہی نہیں ہے کبھی، لیکن جو پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے اگر وہ بھی اپنے وزیر اعظم سے خوش نہیں ہیں یا وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم ٹھیک کام نہیں کر رہے، تو وہ اپنے وزیر اعظم یا اپنے صدر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے، اور اس کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی تحریک کے طور پر وہ جو ہے پورے جو ہے اس کے نتیجے کے طور پر جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا اگر سچویشن ہے تو اس صورت میں دونوں جو پارٹیز ہیں ان کی جو ہے دونوں ایوان جو ہیں یا دونوں ہاؤسز ہیں یا دو جو ادارے ہیں دونوں اداروں کو مشترکہ طور پر بلایا جائے گا، یا آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ تاکہ اگر وزیر اعظم، کیونکہ یہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر وزیر اعظم مشرقی پاکستان کا ہے تو مغربی پاکستان والے اسے ناراض رہیں گے، ایسی صورت میں اگر واقعی وزیر اعظم کا قصور ہے تو اس کو ہٹایا جائے، ورنہ تو دوسری صورت میں مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کے لوگ اس کا دفاع کر سکیں، اور اگر وزیر اعظم مغربی پاکستان کا ہے تو اس کے لوگ اس کے لیے جو ہے وہ مشترکہ اجلاس میں خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کہ وہ ان کا دوسروں کے ساتھ اختلاف ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال مساوات، میں نے آپ کو کہا ہے مساوات یا پائرٹی، اس کا کیا ہے؟ فارمولہ میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان مساوات کا اصول قائم کیا گیا، یعنی مشرقی پاکستان کو دونوں ایوانوں میں 175 نشستیں حاصل تھی، 165 جو ہے ایک ایوان میں یا ایک ادارے میں، اور 10 جو ہے وہ دوسرے ادارے میں سینٹ میں، اور مغربی پاکستان کو بھی اسی طرح تمام اکائیوں کو ملا کے 165 نشستیں ہی حاصل تھیں۔ کیسے؟ 135 اسے جو ہے وہ لوور ہاؤس میں حاصل تھی یا نیشنل اسمبلی میں، لیکن 40 جو ہیں یہ اسے ایوان بالا میں حاصل تھیں یا سینٹ میں، اور اس طرح ایک 175 ایک کی تعداد ہے اور 175 دوسرے کی بھی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اس فارمولے پر تنقید بھی کی گئی اور اس کے بعض حصوں کو پسند نہیں بھی کیا گیا، لیکن بحیثیت مجموعی اسے پھر بھی بہتر فارمولہ قرار دیا گیا، اور دستور سازی نے اس کی روشنی میں دستور سازی کا آغاز بھی دستور ساز اسمبلی نے اس کی روشنی میں دستور سازی کا آغاز بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک